खुशामदीद, मेरा नाम है वकास अबी ब्राना। आप मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की डेवलपमेंट ये है कि बहरिया टाउन के जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ थी उनकी ऑक्शन हो गई है। नैब रावलपिंडी ने उसके बारे में एक प्रेस ब्रीफ भी जारी किया है। आपको डिटेल्स बताएंगे कि कितने में बिकी हैं तो वो प्रॉपर्टीज़, क्या कीमत उनकी तय पाई। और इसके अलावा जो हमने एक ख़बर दी थी कि बहरिया टाउन के एक हॉस्पिटल को इस्तेमाल किया जा रहा था मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, फ़ाइलें वहाँ पर छुपाई जा रही थी, कैश छुपाया जा रहा था, वो बात कंफर्म हो गई है। फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ ने इस बात को कंफर्म कर दिया है। कामरान खान साहब ने एक बहुत ही दुख भरा ट्वीट किया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब इंडिया की शामत आई हुई है, बहुत बुरे दिन चल रहे हैं और बोरिस जॉनसन जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं इंग्लैंड के, उन्होंने ये अपील की है दुनिया से। अब दुनिया ही कह सकते हैं, जब वो इंग्लैंड और यूरोप को कह रहे हैं तो उसको आप दुनिया ही समझ लें कि ये जो रशिया को ऑयल ख़रीदते रहे हैं और इन्होंने जो रशियन वॉर मशीन को फ्यूल किया है उसके लिए इन पर पाबंदी लगे। इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बहुत एक इंटरेस्टिंग मामला है जो कि पाकिस्तान पहली दफ़ा मीट एक्सपोर्ट करने जा रहा है एक यूएई की चेन को, स्टोर चेन को। इट्स अ ह्यूज डील जिससे ऑफ कोर्स हमारा जो डॉलर्स है उसमें इंक्रीज़ आएगा, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर बाजों का जिक्र हो रहा है कि 14 अगस्त आ रही है और बाजे बजने चाहिए या नहीं बजने चाहिए, ये एक डिबेट चल रही है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो 6 प्रॉपर्टीज़ लिस्टेड थी जिनकी नीलामी होने जा रही थी बहरिया टाउन की। आपको पहले भी बताया है कि बहरिया टाउन ने इस पर स्टे ऑर्डर लिया हुआ था, वो स्टे ऑर्डर हटा और फिर नैब रावलपिंडी ने इस पर कार्रवाई की और नीलामी की है। आप ये देख सकते हैं कि नीलामी के वक्त वहाँ पर मौजूद हजरात जिन्होंने इस नीलामी में हिस्सा लिया, 6 प्रॉपर्टीज़ थी, 3 बिक गई हैं, 3 नहीं बिक सकी क्योंकि उनकी प्राइस कम बताई गई है। एक रुबेश मार्की है जिसको कि 50 करोड़ रुपए में बेचा गया है। जो कॉर्पोरेट ऑफिस 1 है वो उसको 87 करोड़ रुपए में बेचा गया है और कॉर्पोरेट ऑफिस 2 को 88 करोड़ रुपए में बेचा गया है। सो अच्छा है, हुकूमत के पास पैसा आ रहा है, स्टेट के पास पैसा आ रहा है। और चूँकि मलिक रियाज डिफ़ॉल्टर हैं और आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि वो उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ये प्ली बार्गिन है, कोर्ट अप्रूव प्ली बार्गिन है 2019 की, उसमें मलिक रियाज ने पैसा देना है स्टेट का और वो डिफ़ॉल्ट कर गए, इसकी वजह से ये प्रॉपर्टीज़ पर ऑक्शन हो रही है। तो बिल्कुल मलिक रियाज से एक एक पाई जो है उसकी रिकवरी होनी चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमारा पैसा है, स्टेट का पैसा है जो इन लोगों ने खा पी लिया है। तो इस तरह के बड़े लोग चाहे जो भी है, उन्होंने स्टेट को नाराज़ कर दिया, उन्होंने जी आर्मी को नाराज़ कर दिया, जो भी कहानी है, इनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए और इसमें पाकिस्तानियों को उनका पैसा वापस मिलना चाहिए, स्टेट के पास पैसा वापस आना चाहिए। इनकी नीलामी करें, इनकी जो भी जायदादें हैं, जो भी इनकी गाड़ियाँ हैं, घर हैं, सारा 2 नंबर पैसा इन लोगों ने बनाया हुआ है। और ये मतलब अभी हम ये वीडियोस करते हैं ना तो लोग नीचे आके कमेंट करते हैं, इतने कमेंट्स हैं जहाँ पर कि फेसबुक पे, ट्विटर पर, टिकटॉक पे, यूट्यूब पर, जहाँ पर कि लोग आके अपनी दास्तान बता रहे हैं कि भाई वो मेरा तो ये कराची में ये खा गया, मेरा रावलपिंडी में ये खा गया, मेरा लाहौर में ये खा गया पैसा, मुझे प्लॉट नहीं दिया, मैंने फ़ाइल ली थी, ये हो गया, वो हो गया। सो इतनी स्टोरीज़ हैं कि वो आप हैरान रह जाते हो कि यार इस पर केसेस क्यों नहीं हुए। वो केसेस इस वजह से नहीं होते थे क्योंकि वो बदमाश बनी बैठा था, स्टेट उसको उसको पैट्रनेज करती थी। और जो आपके टॉप पॉलिटिशियंस हैं, वो चाहे सदर आसिफ अली जरदारी साहब हों और चौधरीज़ हों, अब वो मोहसिन नकवी साहब का भी नाम आता है कि जी वो भी उनके बड़े वो हैं, अब वो पता नहीं जरदारी साहब की वजह से हैं या वज़ाती तौर पर हैं, जो भी है। तो वो सारे इमरान खान, यानी सबसे बड़ा सपोर्टर इमरान खान मलिक रियाज का, तो ये लोग सारे मिलकर इसको सपोर्ट करते रहे और इसके ख़िलाफ़ कोई उठ नहीं सकता था, कोई बात नहीं कर सकता। अभी पिछले दिनों पिंडी में इनके बेटे जो हैं अली रियाज मलिक, उनके खिलाफ एक मुकदमा हुआ है और वो एक आम शहरी ने एक दरख्वास्त दी और वो उसमें इनके अनगिनत लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया और बेटे पर भी। तो मैं यही कह रहा था कि ये तो पहले पॉसिबल ही नहीं था। चलो अब ये काम तो शुरू हुआ ना, तो ये बड़ी अच्छी बात है, इन लोगों के ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। और ऐसे जो बदमाश लोग होते हैं जिन लोगों ने यहाँ पर पैसा लूटा है और पैसा खिलाया है, इस सिस्टम को करप्ट किया है और इस सिस्टम में जो करप्शन है उसको एक्सप्लॉइट किया है, तो फिर उनके साथ यही कुछ होना चाहिए। क्योंकि देखें, गुड गाइज शुड विन, बैड गाइज शुड नॉट विन। व्हेन गुड गाइज आर नॉट विनिंग इन पाकिस्तान तो लोग सोचते हैं कि यार अच्छा करके क्या फ़ायदा,
یہ دیکھو یہ چاہے برا ہی ہے، 2 نمبر ہی ہے، منی لانڈرنگ کرتا ہے، چرس بیچتا ہے، 2 نمبر ٹک ٹاک سٹار بنا ہوا ہے، جو گندگی ہے فیملیاں دکھاتا ہے، یہ ہے وہ ہے، پیسہ تو ہے نا، عزت تو ہے نا، اس کی پروٹوکول تو ہے نا، تو وہ کہتے ہیں پھر یہی کام کرو، چاہے گندا ہے پر دھندا ہے یہ، تو وہ پھر اسی کام پہ لگ جاتے ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ فار بیڈ گائز ٹو لوز، اینڈ آئی ایم ہیپی دیٹ دس بیڈ گائے از لوزنگ. اچھا، ہم نے آپ کو پچھلے دنوں ایک خبر دی تھی کہ بحریہ ٹاؤن کے ایک ہاسپٹل سے فائلیں موصول ہوئی ہیں، وہاں سے وہ ریکور ہوئی ہیں، جس میں کہ منی لانڈرنگ کی تفصیلات ہیں، پراپرٹی کی تفصیلات ہیں، جو بہت سا 2 نمبر کام ہے، جو پیسہ ہے وہ کہاں ہے، کس کو دیا، کس سے لیا، کہاں گیا، کیسے گیا، اس کی ساری تفصیلات ہیں. اور جو یہ فائلز کو ٹرانسفر کرنے کا طریقہ تھا وہ ایمبولینس تھا، یعنی ایمبولینس میں یہ ٹرانسفر ہوتی تھی. اب فیڈرل انفارمیشن منسٹر نے نہ صرف اس کو کنفرم کر دیا ہے، بلکہ آپ یہ ویژولز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فائلیں وہاں پر موجود ہیں اس ہاسپٹل میں. تو کامران خان صاحب، آپ کو پتہ ہے وہ آج کل ایک میڈیا گروپ کے پریزیڈنٹ ہیں، جو کہ میڈیا گروپ کی ملکیت ملک ریاض کے پاس ہے. اور ملک ریاض نے ایک ٹویٹ کیا جس میں کہ انہوں نے کہا کہ بھیا میرے سے صلح کر لو، میرا بیڑا غرق ہو گیا، میرے خلاف ایکشن ہو رہا ہے، میں بحریہ ٹاؤن نہیں چلا سکتا، آپ لوگ نے جو پیسہ لینا ہے لے لو، پر یہ معاملے کو ختم کرو. تو اس کے بعد کامران خان نے پہلے کہا تو وہ کیا بات ہے، کیا زبردست ٹویٹ ہے، اس ٹویٹ کا تو اس پہ کوئی رسپانس ہونا چاہیے، اسٹیٹ کو چاہیے اس آفر کو قبول کر لیں. پھر انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا واہ 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 واہ، دیکھو اس کی جو انگلش ورژن ہے ٹویٹ کا اس پہ 1 ملین ویوز آ گئے، اور جو اردو ورژن ہے اس پہ 3 لاکھ ویوز آ گئے ہیں. تو کامران خان صاحب کو بندہ دیکھتا ہے نا تو بندہ کہ اللہ تعالیٰ ایسی صحافت سے بچائے اور ایسی صحافت کرنے پر اللہ تعالیٰ مجبور نہ کرے. اور پاکستانی ایک آرگینک میٹ کے نام سے کمپنی ہے جو کہ گوشت کی ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ انہوں نے پہلی دفعہ کانٹریکٹ جیتا ہے یو اے ای کی جو فوڈ سٹور چین ہے کیئر فور کے نام سے، اس کے لیے. دس از اے ہیوج ڈیل آف کورس، ہمارا وی لرن ڈالرز فرام دس ڈیل، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اور میں تھوڑا سا سرپرائز بھی ہوں کہ یہ پہلی کمپنی ہے جس نے گوشت کا کانٹریکٹ جیتا ہے، بیکاز ہمیں تو یہی لگتا تھا، کیونکہ سعودی عربیہ تو جاتا ہے پاکستان کا گوشت، پاکستان سے گوشت، تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ مطلب مڈل ایسٹ باقی کنٹریز میں بھی یہ جاتا ہوگا، بٹ اپیرنٹلی ایسا نہیں تھا. اور اب پاکستان یہ کرنے جا رہا ہے. پاکستان کی جو اس کمپنی کی جو ریٹنگ ہے وہ بڑی اچھی ریٹنگ آئی تھی، 94.89 اس کی ریٹنگ آئی. انہوں نے جو اپنا ٹیسٹ کیا ہے اس کمپنی کا اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے اس کو کانٹریکٹ دیا، سو یہ میرٹ پہ ہوتا ہے. سو دس از ویری انکریجنگ، دس از ویری گڈ، یہ اچھی بات ہے، ہمارے پاس اس طرح کے کانٹریکٹس آنے چاہیے. اچھا، اب انڈیا کی ایسی شامت اور ایسی ضلالت اور ایسی ہزیمت کبھی نہیں میرے خیال سے دیکھی ہوگی. وی آر لکی کہ ہم ایسے وقت میں جی رہے ہیں کہ جب ہم انڈیا کے ساتھ یہ ہوتا دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اور کیا دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ دنیا اس ٹائم انڈیا کے خلاف ہوئی ہے، اور دنیا انڈیا پر اس ٹائم پابندیاں لگانے جا رہی ہے. میں آپ کو ڈیٹیلز بتاتا ہوں. جب ہم انڈیا نے یہ جو جنگ کی ہے 5 مئی 6 مئی کو، جو انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا، اس سے پہلے ہم یہ سوچتے تھے اور ہم یہ کہتے تھے کہ انڈیا کے ساتھ امن ہونا چاہیے، ٹریڈ ہونی چاہیے، ہمیں اچھے نیبرز کی طرح رہنا چاہیے. پاکستان نے جو بھی کیا پاسٹ میں وہ اچھا نہیں ہوا. انڈیا کے ساتھ جو بھی معاملات تھے ہم کہتے تھے کہ کارگل ہو گیا، کارگل نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم لوگ نواز شریف واجپئی کے ساتھ بہت آگے بڑھ گیا تھا، کچھ کرنے جا رہا تھا اور پھر کارگل ہو گیا. پھر ہم کہتے تھے کہ مشرف کچھ کرنے جا رہا تھا کشمیر والے معاملے پر، لیکن پھر اور معاملات ہو گئے، پٹھان کوٹ اور یہ اور وہ سارا کچھ چلتا رہا، ممبئی اٹیکس ہوئے. سو ہمارے لیے تھوڑی سی سمپتھی تھی انڈیا کے لیے. لیکن پھر انڈیا نے 5 مئی اور وہ اٹیکس کر دیے ہمارے شہری علاقوں پر، مسجدوں پر، مدرسوں پر. تو اس کے بعد پھر ہم نے، اور پھر اس نے ڈرونز بھیج دیے، اور پھر اس نے میزائلز مار دیے ہماری ایئر بیسز پہ. پھر ہم نے جو اس کو جواب دیا، جس طرح ہم جنگ جیتے، وہ انسان اس دنیا کی تاریخ میں وہ لکھا جائے گا، اور بڑے سنہری حروف میں لکھا جائے گا جو ہم نے انڈیا کے ساتھ کیا. تو اب ہم جب انڈیا کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ دیکھتے ہیں تو مجھے تو خوشی ہوتی ہے، میں تو انجوائے کرتا ہوں اس کو. اب جو ایک سابق برطانوی وزیر اعظم ہیں بورس جانسن، انہوں نے ٹرمپ کو شاباش دی. انہوں نے کہا ٹرمپ تم نے کمال کر دیا جو تم نے ان پہ 50% ٹیرف لگا دیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے
کہ ٹرمپ نے پہلے انڈیا پر 25% ٹیرف لگایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ یہ لوگ بڑے 2 نمبر لوگ ہیں, یہ رشیا سے آئل خرید کر دنیا میں بیچتے ہیں اور یہ رشیا کو فائدہ پہنچاتے ہیں, جبکہ ہم نے اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. اور پھر اس نے اور بھی گناہ گنوائے تھے انڈیا کے. پھر اس نے 25% لگایا. اس نے پھر ایک اور ٹویٹ کیا, اس نے کہا ان کا کوئی رسپانس نہیں آیا, انہوں نے ابھی تک کچھ کیا نہیں, تو میں ان پہ 50% لگاتا ہوں. اس نے ٹیرف کو 50% کر دیا, جس سے کہ تقریباً $250 بلین کی انڈیا کے ایکسپورٹس ہیں جن کا بیڑا غرق ہو جائے گا. انڈیا کی اکانومی کو بہت بری طرح دھچکا پہنچے گا. انفیکٹ ٹرمپ نے کہا کہ یہ ایک ڈیڈ اکانومی ہے, رشیا اور انڈیا ڈیڈ اکانومیز, تو انہوں نے آپس میں جو کرنا ہے کر کے دیکھ لیں. اب بورس جانسن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو 50% کا ٹیرف لگایا ہے آپ نے کیا کمال کر دیا ہے, آپ کو سلوٹ ہے. اور پھر اس نے کہا کہ انگلینڈ اور یورپ کب جاگیں گے اور وہ یہ کام کب کریں گے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو رشیا کی وار مشین ہے اس کو فیول کرنے والا انڈیا ہے. سو اب دنیا ایک طرف کھڑی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ رشیا یوکرین میں ظلم کر رہا ہے اور رشیا اپنا میزائل مار رہا ہے اور وہ سارا کچھ کر رہا ہے, اور رشیا ایک اگریسر ہے, ایک تھریٹ ہے ٹو دا ورلڈ, اور انڈیا اس سے تیل خریدتا ہے, کروڈ آئل خریدتا ہے, اس کو ریفائن کر کے پوری دنیا میں بیچتا ہے, اور اوبویسلی پھر اس سے رشیا کی آئل انڈسٹری جو ہے اس کو اسٹیبلٹی ملی ہوئی ہے. سو ساری دنیا اس ٹائم یہ کہہ رہی ہے کہ انڈیا اس چیز کے لیے رسپانسبل ہے. آئی مین آپ کو یہ چیز کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ تھی کہ جب خان صاحب 2022 میں رشیا گئے تھے تو وہاں پر پھر یہ جنگ شروع ہو گئی تھی, خان صاحب وہیں پر تھے اور رشیا نے حملہ کر دیا تھا یوکرین پر, اور ساری بات یہ ہوئی تھی کہ پاکستان آئل لے گا, جی آئل لے گا, سستا آئل لے گا, وہاں سے خریدے گا, اور وہ بڑی بحث چلی. وہ جی عمران خان کو اس وجہ سے ہٹا دیا گیا کیونکہ وہ رشیا کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے جا رہا تھا, یہ اور وہ نا. تو اب آپ سوچیں کہ اگر پاکستان نے وہ واقعی کر لیا ہوتا, ویسے پاکستان کی کیپیسٹی نہیں ہے, پاکستان نے کر لیا بھی ہے وہ آئل, جب پی ڈی ایم گورنمنٹ آ گئی, مصدق ملک واز دا منسٹر, ان لوگوں نے کروڈ آئل منگوایا بھی ہے, بٹ اس کو ریفائن کرنا اور وہ اس میں سے پھر وہ ریفائنڈ آئل نکالنا یا اس کی ڈفرینٹ اقسام کو نکالنا, اٹس اے لانگ پروسیس, اور وہ ہماری کیپیبلٹی نہیں ہے ہماری ریفائنریز کی ایز سچ اس کے لیے. تو وہ ایک ہی دفعہ آئی تھنک آیا, اس کے بعد ہم نے نہیں لیا. لیکن اگر ہم یہ کام کرتے رہتے تو آج سوچیں پھر ہمارے ساتھ بھی کیا ہوتا. تو یہ باتیں بڑی ہیں. بہرحال انڈیا کو اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے, اور انڈیا میں اس ٹائم جس کو کہتے ہیں نا ہلچل مچی ہوئی ہے کہ ہم کیا کریں, کہاں جائیں, کیسے بچیں, یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور اس معاملے پر جو انڈین میڈیا ہے وہ بھی کچھ پریشان ہے, کیونکہ وہ پہلے مودی کو ہر معاملے میں سپورٹ کرتا تھا. وہ جب امریکہ جاتا تھا وہ کہتا تھا ڈونالڈ مائی فرینڈ, تو وہ اس طرح کر کے اس کو کہتا تھا ڈونالڈ مائی فرینڈ. وہ جفیاں ڈال رہے ہیں, اکٹھے جلسے کر رہے ہیں, وہ کہتا تھا ووٹ فار ٹرمپ. وہ مودی لانے والا کہتے ہیں جی مودی لے کر آیا ٹرمپ کو, انڈین ڈائسپورا نے ووٹ ڈالا ہے ٹرمپ کے لیے. اب وہ ٹرمپ جو کر رہا ہے مودی کے ساتھ, سو بہت انجوائمنٹ ہے اس چیز میں, اور یہ اچھا ہے, انڈیا کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. انڈیا ایسے ہی اپنے آپ کو ریجن کا چودھری بنا کے بیٹھا ہوا تھا. اب وہ دنیا پاکستان کو ایز اے چودھری ٹریٹ کر رہی ہے. پاکستان کلیم نہیں کر رہا کہ میں چودھری ہوں, انڈیا کلیم کر رہا تھا میں چودھری ہوں. ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہم چودھری ہیں, لیکن عزت چودھریوں والی مل رہی ہے ہمیں, کیونکہ ہم جنگ جیتے ہوئے ہیں. جو جیتا ہوتا ہے, جنگ جیتا ہوتا ہے, اس کو پھر عزت تو ملتی ہے نا. یہ تو پھر ایک نیچرل بات ہے. اچھا جی, اب 14 اگست آ رہی ہے. لاہور میں یا باقی شہروں میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 14 اگست منچلے نوجوان جو ہیں وہ مناتے ہیں, اور اس کو منانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سلنسر اتار دیں آپ, اور موٹر سائیکلوں سے جو شور شرابہ نکل رہا ہو, وہ جتنا زیادہ شور شرابہ نکلے گا اتنی زیادہ آپ 14 اگست منا رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو کہ اس کا تعلق کیا ہے, برحال منائی ایسے ہی جاتی ہے. اب یہ ریسنٹ ٹائمز میں یہ ہوا ہے کہ اس پہ کافی قابو پایا گیا. 14 اگست والے دن ہوتا ہی ہے اب کہ یہاں پر کنال روڈ اور جو اچھی روڈز ہیں جہاں پر کہ جمپس نہیں ہیں, جو کہ لانگ روڈز ہیں, وہاں پر ناکے لگائے جاتے ہیں. ویسے ناکے نہیں لگائے جاتے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ ٹریفک تو ڈسرپٹ ہو جاتی ہے. یعنی کنال روڈ پہ, لاہور کی کنال روڈ پہ اگر ایک گاڑی آگے کھڑی ہو جائے سائڈ پہ, تو وہ ٹریفک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. یعنی وہ گاڑی کچھ بھی نہیں کر رہی, وہ بس آگے کھڑی ہو گئی ہے نا, تو بھی ٹریفک سلو ہو جاتی ہے. ناکے لگانے سے تو بہت ہی معاملہ خراب ہو جاتا ہے. بہرحال وہ لگانا پڑتا ہے ان لوگوں کو, یہ سارا معاملہ ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں نوجوان یہ اور وہ. اب بحث آ گئی ہے باجے پہ. تو ٹویٹر پر یہ ایک بڑی بحث چل رہی ہے کہ 14 اگست میں وہ جو لانگ باجے نہیں ہیں, وہ پاں جو چل رہی ہوتی ہے, کہ وہ بجنے چاہیے یا نہیں بجنے چاہیے. تو اس پہ میں تو دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ 14 اگست سیلیبریٹ کرنی چاہیے. آزادی کا دن ہے, اور ہمیں اس جنگ کو جیتنے کے بعد تو خاص کر اس 14 اگست کو, آزادی کے دن کو
بہت زیادہ انجوائے کرنا چاہیے، بہت زیادہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے، بہت زیادہ چیرش کرنا چاہیے، کیونکہ شکر ہے ہم انڈیا سے ہماری جان چھوٹ گئی، ورنہ وہ جو کر رہے ہیں اگر ہم اس کا حصہ ہوتے تو وہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں. ابھی ہم آزاد ہیں، ایٹمی ملک ہیں، تو وہ ہمیں نہیں چھوڑ رہے. اگر ہم اس کا حصہ ہوتے تو وہ ہمارے ساتھ کیا کرتے مسلمانوں کے ساتھ. اب بحث یہ ہے کہ جی یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اسلام آباد کی انتظامیہ نے تو پابندی لگا دی ہے باجے پہ، اور لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ سے کہ آپ بھی پابندی لگا دیں. اب مجھے نہیں پتا کہ پنجاب گورنمنٹ ایسا کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. اس پر علی آفتاب نے ایک بڑا زبردست ٹویٹ کیا ہے. وہ کسی یوزر نے لکھا کہ یہ ہر دفعہ شروع ہو جاتا، کوئی ایونٹ آتا نا تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نہ کریں یہ کر لیں. تو 14 اگست پہ انہوں نے کہا باجے نہ بجائیں، آپ کو پودا لگا لیں. تو علی آفتاب سعید نے کہا ہے کہ یہ میں نے کر کے دیکھا ہے، وہ پودے لوگ نہ اکھاڑ کے لے جاتے ہیں. باقی اس نے کہا ہے کہ ایک انگلش کا محاورہ ہے کہ نو بڈی ٹیک اوے دا ڈانسز یو ہیو ہیڈ. تو مطلب جو آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے وہ آپ کا ایکسپیرینس نا. تو باجا بجایا اگر آپ نے 14 اگست کو تو یا آپ نے انجوائے کیا ہے تو وہ بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے. نو بڈی کین ٹیک اٹ اوے فرام یو. تو علی آفتاب سعید از اپیرنٹلی ان فیور کہ آپ باجے بجائیں. اچھا میرا یہ ہے کہ اگر آپ کہیں دیکھ لیں ماحول پھر باجا بجا لیں. آئی وانٹ کہ فیملیز نکلیں. آئی وانٹ کہ 14 اگست کو فیملی فرینڈلی ماحول ہو. تو نوجوانوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو شرافت کی شدید حدود میں رہ کر کیا جائے تو آئی تھنک ایک اچھا ماحول بن سکتا ہے. میرا نہیں خیال کہ ایسے ایونٹس کو صرف انڈیویجولز یا لڑکے انجوائے کریں. میں چاہتا ہوں کہ فیملیز انجوائے کریں. آپ مڈل ایسٹ کی جو کنٹریز ہیں وہاں پر ایک بڑی زبردست چیز ہے کہ آپ وہاں پر نا ایک فیملی ماحول ہے. تو اگر آپ ایک مال میں جاتے ہیں وہاں پر فیملیز آئی ہوں گی. اگر آپ ایک انڈیویجول ہیں، آپ ایک لڑکے ہیں، تو آپ اس مال میں جا کے آکورڈ فیل کریں گے کیونکہ آپ اکیلے ہی ہونے ہیں. تو آپ کو لگے گا کہ جیسے نا سارے آپ کو شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کرنے آیا ہے یہاں پر. وہاں پر جو بیچز ہیں وہاں پر فیملیز گئی ہوتی ہیں. اسپیشلی سعودی عربیہ میں یہ ہے کہ وہاں پہ فیملیز جاتی ہیں، وہ رات کو 2-2 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں، باربیکیو کر رہے ہیں، کارڈز کھیل رہے ہیں، اپنا انجوائمنٹ کر رہے ہیں. اور کسی کی جرت نہیں ہے کسی لڑکے کی کہ وہ ان کی طرف دیکھ بھی جائے. وہاں پر یہ نہیں ہے کہ آدھا کلومیٹر دور بیٹھے ہیں، وہ سارے وہیں پر ہی بیٹھے ہوتی ہیں. پاکستانی، لیبنیز، ایجپشن، ترکش، ساری فیملیز وہیں پر ہوتی ہیں، سعودیز. تو وہ اپنا لگے ہوئے ہیں اور سب لگے ہوئے ہیں، کوئی ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھ رہا. سو آئی وانٹ کہ اس طرح کا ماحول ہو فیملیز کے لیے. اینڈ آئی ہوپ کہ 14 اگست پر بھی فیملیز نکلیں اور انجوائے کریں. بہرحال آپ ضرور منائیں 14 اگست کو، اپنے طریقے سے منائیں، انجوائے کریں. ہماری جو یوم آزادی ہے اس کو چیرش کرنا چاہیے، اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.